बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, उसका एहसान और करम है कि पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम के अय्याम इंतहाई अमन, इत्मीनान, मोहब्बत, रवादारी के साथ गुजर गए। बिलाशुबा ये अय्याम हुर्मत वाले महीने के हुर्मत वाले दिन हैं और सय्यदना इमाम हुसैन तमाम इंसानियत के लिए रहबर व रहनुमा हैं। बदकिस्मती है, हमारा दुश्मन ये चाहता है और उसकी हमेशा ये कोशिश रही है कि किसी भी तरह से इन अय्याम में वो हमारे दरमियान तफरका पैदा करे, वो शिद्दत पैदा करे। दहशतगर्द ये समझते हैं कि चूँकि इन अय्याम में लोग सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मोहब्बत के लिए निकलते हैं, लिहाजा उनको निशाना बनाना आसान हो जाता है। लेकिन ये मेरे अल्लाह का करम है और उसके बाद हमारे मुल्क के सलामती के इदारों, हमारी फ़ौज, हमारी पुलिस, हमारे जो सलामती के इदारे हैं और हमारे उलमा, मशाइख, ज़ाकिरीन, वाइदीन कि सब ने मिलकर कोशिश की और अल्लाह ताला ने अपना फ़ज़ल व करम किया और मुहर्रमुल हराम पुरअमन अंदाज से गुज़र गया। मैं इस पर मुल्क भर के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, मशाइख को, ज़ाकिरीन, वाइज़ीन को, पुलिस के ज़िम्मेदारों को, जवानों को, सलामती के इदारों के ज़िम्मेदारों को, उनके अहलकारों को, अपनी फ़ौज को और हकूमत को तहसीन और खराज तहसीन पेश करता हूँ। बिलाशुबा हम मुश्किल हालात में हैं। आपने देखा कि बन्नू में और डेरा इस्माइल ख़ान में जो दहशतगर्दी हुई, हमारे खूबसूरत तरीन नौजवान अपनी जानें कुर्बान करके अल्लाह के सामने और अपनी कौम के सामने सुरखरू हुए। डेरा इस्माइल ख़ान में एक दही हेल्थ मरकज़ पर जो हमला हुआ, उसमें आप देखें छोटे छोटे बच्चे और औरतें निशाना बनाई गई। ये लोग जो बेगुनाहों को निशाना बनाते हैं, ये न किसी दीन के नुमाइंदे हैं, न किसी वतन के नुमाइंदे हैं, ये इंसानियत के दुश्मन हैं और हमें बाहमी इत्तेहाद से इनका मुकाबला करना है। पाकिस्तान का जुर्म ये है कि पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायम हुई है। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह के फरमान के मुताबिक कि हमारा दस्तूर व मंशूर तो 1350 साल पहले सय्यदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आ गए थे। बिलाशुबा यही जुर्म है हमारा कि ये मुल्क पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए कुव्वत का मरकज़ समझा जाता है। हम कमज़ोर होंगे तो बिलाशुबा दुनिया के अंदर मुसलमान भी कमज़ोर होंगे। आज जो सूरत हाल हमारे सामने है, अगर मैं ये बात जिक्र न करूं तो बुखल होगा कि जिस तरह 2000 में या उसके बाद हमारे ऊपर दहशतगर्दी की जंग मुसल्लत की गई थी, हमारे बाज़ार, हमारी मसाजिद, हमारी इमाम बारगाहें, हमारे चर्च, हमारे पार्क, हमारे स्कूल, हर चीज़ लहूलुहान थी। आज अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ आबाद है। हाँ, दहशतगर्द कोशा हैं कि वो मेरे मुल्क के अमन से खेलें। उनसे कैसे मुकाबला करना है, उसकी पहली शर्त जो है वो हमारा इत्तेहाद है। हमारे सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, हमारे मजहबी इख्तिलाफात हो सकते हैं, हमारे सूबाई इख्तिलाफात हो सकते हैं, हमारी इनाओं के इख्तिलाफ हो सकते हैं। इन सब को कुर्बान करके अपने दीन और अपने वतन के लिए हमें मुत्तहिद होना है। आज वो बच्चे जो डेरा इस्माइल ख़ान हेल्थ सेंटर में शहीद हो गए, वो बेटियां जो वहाँ पर शहीद हो गई,
اور وہ نوجوان میری فوج کے، میرے سلامتی کے اداروں کے، جو اپنے وطن کی مٹی کا دفاع کرتے ہوئے اللہ کے پاس چلے گئے، ان کا بھی ہمارے اوپر قرض یہ ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مذہبی طبقات نے اس کا احساس کیا اور پیغام پاکستان کی صورت میں ایک ایسی دستاویز پہ دستخط کیے جس کے نتیجے میں مذہبی امن ہمیں مل گیا۔ ابھی بہت ساری محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ شدت پسندی کو، انتہا پسندی کو، اپنے اندر عدم برداشت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ پاکستان کو ایک مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے آج کے دور کے سب سے بڑی جو خطرناک بیماری ہے، جو خطرناک حملہ ہے، وہ فیک نیوز ہے، وہ بے بنیاد پراپیگنڈا ہے۔ اس کا بھی ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی گزشتہ سالوں کی ویڈیو کو سوشل میڈیا پر لانچ کیا گیا، ان کو پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ الحمدللہ ہمارے اداروں نے، بالخصوص پی ٹی اے نے، اس حوالے سے بہت محنت کی۔ ہمارے آئی ایس پی آر نے، ہماری وزارت اطلاعات نے، اور ان چیزوں کو روکا۔ 5 سال پہلے کی، 10 سال پہلے کی ویڈیو اس طرح پھیلائی گئی اور اس طرح سامنے لانے کی کوشش کی گئی کہ جیسے یہ تازہ واقعات ہیں، اشتعال پھیلے تاکہ۔ لیکن یہی رابطے کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب مختلف مکاتب فکر کے قائدین کا آپس میں رابطہ تھا اور حکومت کے ذمہ داروں کا آپس میں رابطہ تھا تو وہ سازشیں کامیاب نہیں ہوئی۔ مرکز میں اور صوبوں میں علماء کے ساتھ جو رابطہ کمیٹیاں بنی اور جس انداز سے انہوں نے کام کیا، وہ قابل تحسین ہے۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی اختلافات کو اب اس انداز میں ہمیں رکھنا ہوگا کہ ہمارا جو اجتماعی مفاد ہے، جو قومی مفاد ہے، ہماری جو قومی وحدت ہے، وہ متاثر نہ ہو۔ بلا جواز اور بلا سبب کی الزام تراشی، اپنے ہی اداروں کو مطعون قرار دے دینا، اپنی ہی فوج اور سلامتی کے اداروں کو ہر وقت سوالیہ نشان کے نیچے رکھنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ جو ہماری جماعتیں پارلیمان میں موجود ہیں، ان کو حق ہے کہ وہ پارلیمان میں بات کریں۔ جو ہماری جماعتیں پارلیمان سے باہر ہیں، ان کو حق ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے بات کریں۔ یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ فوج ہماری ہے، یہ پولیس ہماری ہے۔ لیکن یہ رویہ کہ اپنے ہی لوگوں کو مطعون قرار دیں، اپنے ہی اداروں پر وہ الزام لگائیں جو کبھی ہندوستانی راہ لگاتی ہے یا کبھی اسرائیلی موساد لگاتی تھی، تو یہ بہرحال تکلیف دہ امر ہے۔ یاد رکھیے، لیبیا، عراق، شام، یمن کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جہاں پر آپ اپنی افواج کے سامنے آ جاتے ہیں یا سلامتی کے اداروں کے سامنے آ جاتے ہیں، وہاں ملکوں کی بقا خطرات میں پڑ جاتی ہے۔ میں پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 100% اتفاق آپس میں سیاسی قوتوں کا بھی نہیں ہے، مذہبی قوتوں کا بھی نہیں ہے، بیوروکریسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، اسی طرح اداروں کے ساتھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم روز ایک الزام لگائیں، نہ اپنے سپہ سالار کو معاف کریں، نہ اپنے سلامتی کے اداروں کو معاف کریں، جس پہ جو دل چاہے ہم کہہ دیں۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یقین کریں، جو کام کبھی ہندوستانی راہ کر رہی تھی، آج ہمارے کچھ لوگ دانستہ یا نادانستہ وہ کام کر رہے ہیں۔ ہندوستانی راہ اور پاکستان کے دشمن یہ چاہتے تھے کہ پاکستانی قوم میں اور پاکستان کی فوج میں، پاکستان کے سلامتی کے اداروں میں ایک تقسیم پیدا ہو جائے، ایک بعد پیدا ہو جائے۔ مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کوششیں ان کی تو ناکام ہوئی ہیں، ہم کیوں ان کوششوں کا حصہ بن رہے ہیں،
یا ہم کیوں یہ کوششیں کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں سوال کرنا چاہیے ان لوگوں سے۔ مجھے بتائیے، وہ مائیں جو اپنے بچے جوان کر کے اس فوج کے حوالے کرتی ہیں، ان سلامتی کے اداروں کے حوالے کرتی ہیں، ان کے لیے شہادت کی دعائیں کرتی ہیں، وہ جوان جو سیاچین کے پہاڑوں پر اور بارڈروں پہ کھڑے ہو کے رات کی تہجدوں میں اللہ سے شہادتیں مانگتے ہیں، جب آپ چوکوں چوراہوں میں بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے اس سوشل میڈیا کے ذریعے الزام تراشی کرتے ہیں تو ان پر کیا بیتتی ہوگی؟ کیا میرے وہ شہداء جن کے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار ان کے لاڈ اٹھانے کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ چھٹی پہ آئے گا، ماں سوچتی ہے وہ آئے گا میں اس کے لیے یہ بناؤں گی، یہ پکاؤں گی، باپ سوچتا ہے میں اس کے ساتھ باتیں کروں گا، بھائی سوچتا ہے میں اس سے تفصیل پوچھوں گا کہ تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے، جب اس کی لاش آتی ہے، جب اس کا جسد خاکی آتا ہے پرچم میں لپٹا ہوا، وہی باپ جو انتظار میں ہوتا ہے وہ روتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے گھر کے اندر ایک شہید دیا ہے۔ وہ ماں جس نے اسے پال کے پوس کے جوان کر کے بارڈر پہ بھیجا ہے، اس ملک کے لیے دیا ہے، وہ ماں اللہ کے آگے نفل پڑھ کے کہتی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے گھر میں شہید دیا ہے۔ جب میں اور آپ بغیر سوچے سمجھے الزام تراشیاں کرتے ہیں، ہاں، صرف اس لیے کہ میری سیاسی اناء یا میری ذاتی اناء جو ہے اس کو تسکین مل جائے، ذرا سوچیں اس ماں کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی، اس باپ کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی۔ اور کئی تو ایسے بھی ہیں، شادی کی، بارڈر پہ چلا گیا، بارڈر سے جسد خاکی واپس آیا، سال بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دے دی، نہ اس اولاد نے اپنے باپ کو دیکھا نہ باپ نے اپنی اولاد کو دیکھا۔ کیا ان کا یہ احسان ہمارے اوپر کم ہے کہ انہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا ہے؟ جو اپنا خون دے کے ہماری راتوں اور دنوں کا تحفظ کریں، ہمارے گھروں کا تحفظ کریں، ہم ہر وقت انہیں عتاب کے نیچے لے آئیں۔ جو میرا دل چاہے میں اس کے متعلق کہہ دوں، بغیر سوچے سمجھے، بغیر دلیل کے، بغیر تحقیق کے۔ اس روش کو بدلنا ہوگا، اس سوچ کو بدلنا ہوگا۔ یہ نہ اسلامی ہے، نہ اخلاقی ہے، نہ قانونی ہے، نہ پاکستانی ہے۔ پاکستان ہمیشہ رہنا ہے اور پاک فوج نے بھی ہمیشہ رہنا ہے، ان سلامتی کے اداروں نے بھی ہمیشہ رہنا ہے، کیونکہ ان کے اندر آپ کا اور میرا بھائی ہے، وہ کوئی اجنبی نہیں ہے، وہ بھی پاکستانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔